बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सैलाब मुतासरीन को दरपेश मसाइल और उनकी बहाली का जो अमल है उससे मुतल्लिक। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूब चुका है और ये ज़्यादातर जो सैलाब है वो बारिशी सैलाब है। मानसून की जो बारिशें हुई वो रिकॉर्ड साज बारिशें हैं, यानी कि पूरी इस जो सदी का रिकॉर्ड है उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई जितनी अब हुई। यानी कहा जाता है 500 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं और इसी वजह से सिंध, बलूचिस्तान, सराकी वसेब, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन 70 से ज़्यादा अजला जो हैं डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आप देखें कि लाखों की तादाद में लोगों के माल मवेशी जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं या पानी में जो है पानी या सैलाब की नज़र हो चुके हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 1500 से ज़्यादा अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं। और फिर जो ज़री नुकसान है, ज़राअत का नुकसान है, वो तो नाकाबिले बयान है। तकरीबन 10 लाख एकड़ से ज़ायद का नुकसान सिर्फ जनूबी पंजाब में हुआ। राजनपुर, वसेब के अंदर, तोंसा, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में काटन का जो फसल था वो तबाह हो गया। इसी तरीके से सिंध में जो है वो 31 लाख से ज़्यादा खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई। और फिर बलूचिस्तान में भी इसी तरीके से लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो तबाह बर्बाद हुई। बलूचिस्तान के जो ग्रीन बेल्ट जिसे कहा जाता है, नसीराबाद, जाफराबाद और ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में ज़री अजनास या ज़री फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। और फिर इंसान का तो आप ना पूछें कि 4 करोड़ पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो सैलाब से मुतासर हुई और यानी कि बेघर हुई है। और इस वक्त आफत ज़दा है पाकिस्तान। तकरीबन जहाँ जहाँ पे सैलाब आया लोग जो हैं वो इमदाद के लिए, राशन के लिए जो है वो तरस रहे हैं। और फिर इनसे बढ़ के एक और चीज़ जो है वो मसला उस वक्त आएगा जब ये पानी जो है वो डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा या समंदर में चला जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा मसला इनकी आबादकारी का होगा, क्योंकि 4 करोड़ लोग जो बेघर हुए हैं उनके घर टूट चुके हैं, उनकी छतें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी चार दीवारी, और ये सारा ये सबसे बड़ा मामला मसला है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे थी। हमें इंजेक्शन की ज़रूरत थी IMF के ज़रिए या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे हमें इमदाद चाहिए थी कि हमारा कहीं श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। फिर अभी पाकिस्तान की मईशत अपनी पाँव पे खड़ा हो ही रही थी कि फिर ये सैलाब की आफत आई और इसने जो है वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। और फिर इस पूरे एक कौमी सानिए के अंदर, इस आफत की इस घड़ी के अंदर जो है वो पता चलता है कि कौन अवाम के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ नहीं है, कौन सियासत कर रहा है, कौन अवाम की खिदमत कर रहा है। ये लोग, ये अवाम जो है वो ख़ुद अब जान रही है कि जो उनके दरमियान जाता है, जो उनकी दिलजोई करता है, जो उनको ढारस बंधाता है, जो उनकी इमदाद करता है, अवाम के लिए वही बेहतर है, ना कि ये कि जो जलसे जलूस करता है। और 2 सूबाई हुकूमतें जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत, यानी कि ये दोनों सूबे भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ऊपर का बेल्ट जो है सवात और कलाम, बहरैन वाला, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा तुग़यानी आई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। और इसी तरीके से पंजाब का जो जनूबी पंजाब है जिसे सराकी वसेब कहा जाता है वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हुआ। तो अब 2 सूबों के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दोनों हुकूमतें हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रही।
عوام کے اندر کہیں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اچھا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ بھائی یہ امداد جو ہے یہ عوام میں جا کے دینی پڑتی ہے، نہ کہ ٹویٹر پہ آپ نے کر دیا کہ ہم نے اتنا راشن بھیج دیا اتنا بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں یار جنوبی پنجاب کے اندر مجھے کوئی ایک خیمہ بستی دکھا دیں جو پنجاب حکومت نے قائم کی ہو، ایون کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک جیلی کیمپ لگایا گیا تھا، وہ بھی جو ہے اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور بے عین ہی اسی طریقے سے خود عمران خان کا آپ نے کل کا وزٹ سکھر کا دیکھا ہوگا، عمران خان سکھر میں گئے ہیں تو وہاں پہ مبین جتوئی جو لینڈ گریبر ہے سکھر کا سب سے بڑا، اس کے گھر کے اندر خیمہ لگا کے جیلی جو ہے وہ سیلاب متاثرین کو بٹھا کے، اور 3 سے 4 سیلاب متاثرین تھے اور باقی 20 سے 25 تو اس کے کیمرہ اور لائٹس والے لوگ تھے، اور یوں ایک فوٹو سیشن کرایا گیا لیکن اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور ایون کہ جس کو سیلاب متاثر ظاہر کیا گیا تھا وہ بنی گالا کا رہائشی ہے، اس کا کیا کام سکھر کے اندر بھائی، یہاں سے جہاز بھر کے، یعنی کہ ان کے سیلاب متاثر بھی جیلی نکل رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے رونا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو تنظیمیں، جو آرگنائزیشنز سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا اور وسیب کے اندر، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو ایک کریڈٹ بنتا ہے، اور اس کی جو قیادت ہے وہ اس نے تو اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ عمران خان کو تو سیکھنا چاہیے سعد رضوی سے، کیونکہ انہوں نے اپنے جلسے، اپنے ریلیاں منسوخ کر کے جو ان جلسوں کے اوپر پیسہ خرچ ہونا تھا انہوں نے وہ سیلاب متاثرین کے لیے دے دیا ہے۔ میں نے خود کئی ایسی بستیاں دیکھی ہیں، توسے میں چلے جائیں، راجن پور میں چلے جائیں، فاضل پور میں چلے جائیں، آپ کو رجحان میں چلے جائیں، آپ کو تحریک لبیک پاکستان کی قائم کردہ خیمہ یا بستیاں تو نظر آئیں گی، لیکن پنجاب حکومت کی ایک بھی بستی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ظلم اور ستم تو یہ ہے کہ آج کی خبر جو مجھے علم میں آئی کہ کیونکہ کل ہی جو ہے یہ اعلان کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ اب ہم خیبر پختونخوا کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بھی مدد کے لیے جو ہے راشن بھی بھیجیں گے، اپنے ورکرز بھی بھیجیں گے اور ان کی ہر ممکن دل جوئی کریں گے۔ تو اب تحریک انصاف اس سے شاید خوف زدہ ہو گئی کہ آج پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے ان سیلاب متاثرین کے علاقوں کی جانب جو تحریک لبیک کی امدادی گاڑیاں راشنز لے کر، خیمے لے کر اس طرف جا رہی تھی، ان کو پولیس خیبر پختونخوا کی حکومت نے روک دیا اور ان کے ورکرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور ان گاڑیوں کے جو ہے وہ چلان کاٹ دیے گئے۔ جو امدادی گاڑیاں تھیں ان کے بلا وجہ بلا جواز جو ہے وہ چلان کاٹ کے ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ یعنی کہ ایک تو آپ خود امداد نہیں کرتے، پھر جو امداد کر رہا ہے اس کے راستے میں آپ رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ یار کچھ تو شرم، کچھ تو حیا ہونی چاہیے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کو اور جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، اور جو پھر ان کی خیر خبر لیتا ہے، جو ان کی ہیلپ کرتا ہے، جو ان کی امداد کرنا چاہتا ہے، آپ ان کے خلاف پرچے درج کرتے ہو، ان کے چلان کرتے ہو، ان کی گاڑیاں روکتے ہو۔ دیکھیں سریکی وسیب میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ سیلاب متاثرین کے خلاف پنجاب حکومت نے مقدمات درج کیے، لیکن اب یہ خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومتوں کے تمام وسائل باشمول ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کی بجائے وہ عمران خان کے زیر استعمال رہے۔ آج بھی جو عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے تمام کرینے، تمام ان کے وسائل جو ہیں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، وہ سارے وہاں پہ صرف ہو رہے ہیں۔ بیان ہی جس طریقے سے پنجاب کی میں یہ گجرات کے اندر جو جلسہ ہوا یا فیصل آباد میں جو جلسہ ہوا عمران خان کا، اس میں اس کو تو خود شرم نہیں آتی۔ یہ تو اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے خود غرضی کی کہ جیلی کیمپ بنا کے، اور جیسا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پہ بھی یہ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کے لیے گیا تو آپ نے دیکھا کیسے کناتیں لگی ہوئی تھی، اور پھر وہاں پہ گملے بھی رکھ دیے گئے تھے اور پانی بھی چھوڑ دیا گیا۔ یار لو عوام اندھی نہیں ہے، عوام کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھیں وہ سیلاب وہاں پہ وہ جو گملے کیسے آ گئے تھے، اور پھر کیٹ واک کے لیے اینٹیں رکھ دی گئیں، اور وہ پھر پورا ایک فوٹو سیشن کرایا گیا جیسے سکھر میں، اور یہ سارا کچھ یہ نہ خود ہیلپ کر رہا ہے،
اور نہ دوسروں کو جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کی راہ میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ان کو سیکھنا چاہیے. خادم رضوی کے جو بیٹے ہیں سعد رضوی، ان کا کوئی اتنا سیاسی تجربہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلیٰ مثال قائم کی ہے. اور خود میں ان کا آج کا ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ ان کو سیلاب متاثرین کا درد ہے. لیکن عمران خان جس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، جس کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، اس کو درد تو کجا بے حسی اور آپ تو اسے بغیرتی سمجھ لیں، اس کی یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. نہ خود ہیلپ کر رہا ہے اور جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کے بھی روڑے اٹکا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی عوام خود دیکھ رہی ہے. ایویں اس کو فتنہ نہیں کہا جا رہا، یہ خود فتنہ گر ہے اور اس کے اعمال بھی ایسے ہیں جس وجہ سے عوام، وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ عوام ہی اس کو فتنہ گر کہہ رہی ہے، عوام ہی اس کو فتنہ عمران نیازی کا فتنہ کہہ رہی ہے. تو یہ ایویں نہیں کہہ رہی، اس میں کچھ نہ کچھ تو حقائق ہیں ہی. بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے آفت کی گھڑی کے اندر اس سیلابی منظرنامے پر تحریک لبیک پاکستان بہت میچور ہو کے آئی ہے، اور اس کی لیڈرشپ آج جو ہے اس نے تو کمال کر دیا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو فنڈز ہیں اب وہ وقف کیے ہیں. صرف یہ نہیں، جگہ جگہ انہوں نے کیمپ لگائے ہیں، اور بڑی تعداد میں چاہے سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے یہ خیبر پختونخوا ہو، وسیب ہو، وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے یہ ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ میں تحریک لبیک پاکستان سے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بلوچستان کو فراموش نہ کریں. نصیر آباد ہے، ڈیرہ مراد جمالی ہے، اور مچ کا علاقہ ہے، کچی کا ایریا ہے، وہاں پہ نہ ہی امدادی سرگرمیاں صحیح طور پہ پہنچ رہی ہیں. وہاں پہ آپ لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ علاقے آفت زدہ قرار دیے جا چکے ہیں اور وہ بھی آپ کی امداد کے منتظر ہیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.